वसल्लम को तुम्हारे को दिल्ली में कुत्ता दिखा, वहां से छू बोले या प्लेट के नीचे बोटा है वो नहीं दिख रहा क्या? प्लेट के नीचे मैं बोटा देखूं, ऊपर खाना है, तुम्हारे को वो नहीं दिख रहा, और यहाँ से तुम्हारे को दिल्ली के जामे मस्जिद में कुत्ता आते दिखता है यार। ऐसे लोग होते, इनके दिलों में सरकार की मोहब्बत नहीं होती। ये चूप खाली ऐसे डालते, हम पीर है, ये है, वो है, हमारे पास ये ताकत है, वो ताकत है। औलिया किराम के पास ताकत नहीं है, औलिया किराम यहाँ की बात सुन नहीं सकते, हमारे रसूल दुरूद सुन नहीं सकते, नबी पर दुरूद मत पढ़ो, सलाम मत पढ़ो, फातिहा मत करो। ऐसे चक्करों में जाएंगे तो अपना ईमान खराब कर देंगे। सरकार की मोहब्बत, एक चीज याद रखो अजीज दोस्तों, दुनिया का वजूद अभी हुआ नहीं था, किसके सदके से हुआ? मेरे नबी के सदके से तो हुआ। हम जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं उसी नबी के सदके से होते हैं। हम उसी नबी पर अगर हम कुछ बोलेंगे तो क्या होगा? बोले ईमान अगर खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? आज हमारा रिश्तेदार अगर कोई अनजान आदमी हमारी कोई मदद कर दे तो हम उसको थैंक यू बोलने में फुर्सत नहीं देते, खाली बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके थैंक यू की वाट लगा देते, थैंक यू ही के लफ्ज को ऊपर ये कर देते। गर्ज के कहना ये है कि अपने दिलों में सही तौर पर सरकार की मोहब्बत डालें। हम जुलूस करते हैं, जुलूस में नाचते हुए जाते हैं, जुलूस में डीजे लगाते हुए जाते हैं। भाई जो इस्लाम हमें अमन परस्ती, इत्तेहाद, भाईचारे का हुक्म देता है, उस इस्लाम के मानने वाले लोग दूसरों को तकलीफ क्यों देते हैं? ये चीज समझ में नहीं आती। प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, करें आगे, लेकिन अब हम ऐसी चीज करें ही क्या जो दूसरों को तकलीफ पहुंचे? दूसरों को तकलीफ पहुंचाना नहीं। हमारा धर्म, हमारा इस्लाम हमें किसी को तकलीफ नहीं देता, हमें किसी को तकलीफ नहीं देता। जो एक बुढ़िया थी जो मेरे सरकार पर रोजाना कचरा फेंकती थी, लेकिन मेरे सरकार ने कभी भी उसे बुरा भला नहीं कहा, कभी भी उसे तकलीफ नहीं दी। अगर मेरे सरकार, मेरे नबी चाहते तो सिर्फ हाथ को बुलंद कर देते तो पूरी दुनिया मिनटों में खत्म हो जाती थी, लेकिन मेरे सरकार ने ऐसा नहीं किया। मेरे सरकार पूरी सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए थे, पूरी सारी जहान। तो गर्ज के मैं कह रहा था, उस चोर ने कहा कि देख भाई, तू मेरी बात मानता ना, ये छोड़, मेरी बात मानता ना तो ये छोड़। अब वो आदमी चोर क्या गया, निकल गया वहां से। चल वहां जान छुट्टी, उनकी दीवाना मिला था, मेरा पैर पकड़ वो मेरे कुछ पीर बना दिया। मैं जाहिल हूँ, मुझे आलिम बोल रहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे मौलाना बोल रहा, पीर बोल रहा, अल्लाह का वली बोल रहा। अब वो चोर बोलता तो रुक, एक मैं आते टेम्पो तुझे मुरीद बना दूंगा। वो बोलता ठीक है, वो बैठ। 3 दिन तक उसका इंतजार करता, 3 दिन तक इंतजार करता। अभी चोर वहां से हटू, जान छुट्टी बा बोल को निकल गया वहां से। अब उसको ख्याल भी नहीं कि कौन तो मेरा मुरीद बनने वाला है वो। अब वहां से निकला। एक दिन क्या हुआ, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत शाही लिबास पहने, गौसे पाक कीमती जुब्बा पहने हुए थे, कीमती कपड़ा पहने हुए थे। अब ये चोर की निगाह पड़ती, जैसे निगाह पड़ना था, निगाह पड़ते ही अब हर लोगों के पीछे के घर में घुस जाता। उसका टारगेट क्या है कि कपड़े को, जुब्बे को चुराना और बेचना, जुब्बे को चुराना, चुरा के बेचना। जैसे उसने ये सोचा, घर में दाखिल हुआ, गौसे पाक ने दरवाजा बंद कर दिया। अब वो अंदर गया, गौसे पाक अल्लाह की इबादत में लग गए, कुर्ते को उठाया, उठाने के बाद टांगा के अल्लाह की इबादत में लग गए। जैसे लग रहा था, लगने के बाद अब ये चोर क्या करता, हाथा पैरा मार रहा, क्या भी मिल रहा, एक लोटा मिल रहा, एक मुसल्ला मिल रहा। अल्लाह के वली के घर में खजाना मिलता है, अल्लाह हाँ, अगर वो ठोकर मार दी तो जमीन खजाना निकाले, ये ताकत होती है। किसी हजरत इब्राहिम बिन अदहम वाक़यात आते जा रहे, थोड़ा सुनते जाइए, इंशाल्लाह हर चीज मुकम्मल करूंगा। उससे पहले जो वक्त आप मुझे दिए उससे पहले खत्म करूं। तो इब्राहिम बिन अदहम ने सोए थे बड़े मखमल में, बिस्तर में, बादशाह थे। तो रात के कुछ टाइम हुआ था, आधी रात गुजरी थी, ऊपर से एक आदमी गुजर रहा था, आवाज आ रही थी। कौन बदबख्त कहीं का है जो बादशाह के घर के ऊपर, छत के ऊपर आवाज कर रहा है, टहल रहा है? तो आए, आने के बाद कहा कौन हो तुम? कहा कि बादशाह मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अपने ऊँट ढूंढ रहा हूँ। बादशाह परेशान, ऊँट जमीन में सही से नहीं दिखते तो ऊपर कहाँ से दिखते? जैसे कहा कहने की बात,
بادشاہ نے اس آدمی نے کہا کہ جب میرے اونٹ اوپر نہیں مل سکتے تو آپ مکمل کے بستر میں سکر اللہ کو کیسے مل سکتے ہیں؟ ان کے دل میں چوٹ پہنچی. مسلمان تھے وہ بھی، لیکن دنیا کی دولت اور دنیا کی بادشاہت کو دیکھ کر انسان کبھی اللہ کو بھول جاتا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، طاقت دی ہے، عزت دی ہے، تو ہم دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت کی آڑ میں ہم اللہ کو نہ مانیں. نمازی بھی پڑھے، روزی بھی رکھے، زکات بھی دے، دنیا بھی کمائے، سب کچھ کرے، لیکن غور کرے کہ ہم کہیں اللہ کو بھول تو نہیں، کہیں قبر کی اس دہتی ہوئی انگاروں کو تو نہیں بھول گئے، کہیں ہم جہنم کے شعلے کو تو نہیں بھول گئے. تو اسی طرح کئی دن گزرے، اس کے بعد انہوں نے دل میں ایک اللہ کا ڈر پیدا ہوا. انہوں نے حکومت کو اللہ سے ٹھوکر ماری، کہا کہ میں اس حکومت کو قبول نہیں کرتا کہ جس حکومت نے مجھے اللہ سے دور کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سمندر کے قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد سوئی سے تالا، سوئی سے کپڑے سل رہے تھے. اچانک وہ سوئی سمندر میں گر جاتی. سپاہی لوگ آتے کہتے بادشاہ اتنی پھٹی لباس، اتنے جس کپڑے کو تم ہر روز الگ الگ کپڑے پہنتے تھے، آج اسی کپڑے کو تم سی رہے، آج تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. چلیے آئیے بادشاہ کو سنبھالیے، حکومت کو سنبھالیے، لیکن اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ پریشان خود بھی ہوتے ہو، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہو. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو. بادشاہ کی سوئی سمندر میں گر گئی. جیسے ہی گرنا تھا تو بادشاہ نے حکم دیا، بادشاہ نے حکم دیا ہے سمندر کی مچھلیوں میرا سوئی گم ہو گئی ہے، سمندر میں گر گئی ہے، تم مجھے اپنی سوئی لا کے دے. اتنے میں کئی ہزاروں سوئیاں مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر، کوئی سونے کا ہے، کوئی پیتل کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، الگ الگ جواہرات موتیوں سے بنا ہوا سوئی ہر ایک مچھلی اپنے منہ میں لے کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ میری سوئیاں نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ایک مچھلی آتی جو اپنے منہ میں جو بادشاہ کی سوئی تھی وہ لا کے دے دی. بادشاہ نے کہا کہ دیکھا تم نے، میں نے چاہا تو پورے الگ دنیا کی پوری جائیداد، پوری دنیا کے سونے میرے قدموں میں آ سکتے ہیں، مجھے ایسی بادشاہ نہیں چاہیے، مجھے یہی بادشاہ چاہیے، مجھے یہی اللہ کی یاد چاہیے. غوث کے اولیاء کرام یہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو میں کہہ رہا تھا، تو اس نے غوث پاک کے گھر میں چوری کرنے کی نیت سے گیا. چوری کی نیت سے گیا، جیسے جانا تھا اسے کچھ ملا نہیں. جیسی اسے جبہ لیا، جبہ لینے کے بعد گھر سے جیسی نکلنے والا تھا کہ دروازہ بند ہو گیا. یعنی اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیا. جیسے سامان رکھتا تو سب کچھ دکھائی دیتا، جیسے سامان اٹھا کے جانا چاہتا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اس میں سے ایک آواز دستک آتی ہے حضرت خضر علیہ السلام. یہ بھی اللہ کے نبیوں میں ہے، روایتیں الگ الگ ہیں، کوئی نبی بولتے ہیں، کوئی ولی بولتے ہیں، لیکن ہے اللہ کے نیک بندے. تو انہوں نے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک اللہ کا ولی کا انتقال ہو گیا ہے، نمازی جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی اللہ کے ولی ہوتے. پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ اللہ کے ولی بھی ہوتے تھے، نماز جنازہ پڑھانے والی بھی اللہ کے ولی ہوتے تھے. تو کہانے کے بعد غوث اعظم نے کہا کہ اب تو کوئی ولی نہیں ہے، میرے گھر کے اندر ایک چور بیٹھا ہوا ہے، اسی ولی کو لے کے چلی جاؤ. میرے گھر میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اس کو لے کے جاؤ. چوری کا لفظ نہیں کہا، میں فرسٹ بول دیا، حالانکہ غوث پاک نے چور نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میرے گھر کے اندر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اس کو لے کے جاؤ اور اس ولی کا نماز جنازہ پڑھا دے گا. اب خضر علیہ السلام گھر کے اندر آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ چلو ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، غوث پاک نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ چلو، ہمیں ایک اللہ کے ولی کی ضرورت ہے. غوث پاک نے آپ کو کہا کہ آپ چلو. کہانے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ، وہاں ایک دیوانہ ملا تھا جس سے میرے پیر پکڑ لو، کہا کہ مجھے مرید بناؤ، مجھے مرید بناؤ. اب یہ ایک آدمی ملا جو مجھے اللہ کا ولی مان چھوڑ رہا سیدھا. پھر تو دوسری بات مجھے اللہ کا ولی بول دے رہا، اپنی نماز جنازہ پڑھاؤ ان کو بھی بول رہا. بولتے نہیں بھائی میں چور ہوں یا چوری کرنے آیا تھا، اللہ کا ولی نہیں ہوں میں. اب غوث پاک کے پاس پہنچتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں کہ میری نگاہ تیرے سینے میں پہنچ گئی تو اللہ کا ولی بن گیا. سبحان اللہ. اب غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ تو جس کو چھوڑ کو آیا تھا نہیں، امت 3 دن سے تیرا انتظار کرا، جاؤ اس کو تو مرید بنا دے.
جیسے کہنا تھا وہ وہاں سے نماز جنازہ پڑھا کہ وہاں جاتا، جانے کے بعد پیر تک کھڑے رہتا، اپنے پیر کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتا، پھر اسے ولی بناتے اور یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا۔ یعنی ایک ولی کی نگاہ کسی پر پڑ جائے تو وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ تو ایسے ہی آج یہ اولیاء کرام کے آستانے میں بیٹھے ہیں، کچھ بولنے کا موقع ملا ہے اور آپ لوگوں کو بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ آپ کا بیٹھنا بھی قبول کرے اللہ، ہمارا بولنا بھی قبول کرے، اور ہمیں اس محفل کے صدقے سے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں، ہماری صحت میں، ہمارے کمائی میں، رزق میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی نیک جائز تمنا ہے، ہماری ماں بہنوں کی، ہماری اللہ ہماری ہر ایک نیک جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے۔ غرض کے عزیز دوستوں، ٹائم میں آدھا گھنٹہ ہے، تو غرض کے عزیز دوستوں بزرگوں کہ یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں واقعی میں نبی کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے تو تب جا کے ان کو ولایت ہے۔ ان کو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے کہ یہ اپنے ہتھیلیوں میں پوری دنیا کو دیکھ سکتے۔ حضرت ابو الحسن قادری علیہ الرضوان اور دادا پیر قادری علیہ الرضوان مرتضیٰ قادری یہ سب کے سب غوث پاک کے خاندان یا ان کی نسبت کے رہنے والے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کخردلۃ علی اتصال، کہ یعنی میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جس طرح انسان اپنی ہتھیلی میں رائے کو دیکھتا ہے۔ یعنی رائے کا دانہ جو ہوتا ہے جس طرح آپ اس کو پوری طرح دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی کے نواسے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں پوری دنیا کو رائے کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ یہ غوث پاک کی کرامت، ان کی ولایت، ان کی طاقت، عظمت ہر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ غرض سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں نا پوری دنیا ہمارے مسلمانوں پہ ٹارگٹ لے کے رکھی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لینا تو ہم میلاد میں ہو یا جلسے میں ہو یا کہیں بھی ایسے ہم کام ہرگز نہیں کریں گے جو دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، صحیح محبت اپنے رسول سے، اولیاء سے ہونی چاہیے۔ اگر یہ محبتیں اولیاء کرام اور اپنے نبی سے نہ ہونا تو پھر قیامت میں تیسرا سوال یہی ہوگا کہ اس نبی کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اس وقت پھر یہی کہنا پڑے گا ہم اس نبی کو ہم مانتے ہیں، اس نبی پر ہم درود نہیں پڑھتے۔ وہ تیسرا سوال فیل ہو گئے تو پھر کیا؟ اگر آپ کے پرچے میں اگر ایسا سوال آیا جس کو آپ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، یعنی مثال کے طور پہ سائنس کا اگر کوئی سوال آیا، آپ کو سائنس کے بارے میں اگر کچھ، سائنس چھوڑیے، اگر آپ کو اگر جانوروں کے بارے میں اگر پوچھا جائے یا سائنس کے بارے میں یا کوئی بھی اور چیز کے بارے میں پوچھا جائے جو آپ کو سوٹ نہیں ہوتا ہے، آپ کو پسند نہیں ہوتا ہے، اگر وہ سوال آپ کو کہا جائے کہ بھئی یہ 3 سوال ہے، اگر تینوں سوال اگر آپ کھٹپٹ جواب دیں گے تو آپ کمپنی میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کی جاب لگ سکتی ہے، آپ بزنس بن سکتے ہیں۔ تو اگر تیسرا سوال آپ کو یہ آیا کہ آپ جو چیز پسند نہیں ہے وہی آپ کو وہ سوال آیا تو آپ کیا کریں؟ لکھیں گے نہیں لکھیں گے؟ لکھیں گے نا۔ اگر آپ اسکول پڑھتے ہیں یا کالج پڑھتے ہیں یا آپ کی زندگی میں اگر کوئی آپشن آیا، اگر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہ چیز دی جائے گی تو آپ سلیکٹ کریں گے نا، مجبور ہوں گے۔ آپ چاہے اس سے کتنا بھی نفرت کرتے ہو، کریلا کھاتے نا بھی گھر میں، سبزی نہیں رہتا کھاتے ہیں بھائی، گھر میں اگر کچھ بھی نہیں کھانے کا، اگر کریلا سے جو کڑوی سبزی رہتی مجبوراً کھانا پڑتا نا، وقت آنے پر سب کچھ کھانا پڑتا۔ تو ویسے ہی تیسرا سوال جو قبر میں ہوگا وہ سوال یہ ہوگا کہ این ما تقول فی الرجل، یعنی اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اگر سچے عاشق رسول تھے، اپنے نبی سے صحیح محبت کرتے تھے، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے تھے، تو پھر ہم نے جلدی پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لگتے جگر، سید الانبیاء، جن کے صدقے سے کائنات بن کی، جن کے صدقے سے میرا امام فرماتا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا تمہارے لیے، دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، ہم دنیا میں آئے ہیں
آپ کے لیے اور اٹھے بھی وہاں آپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سوال یہ ہوگا اگر ہم دنیا میں ہی سرکار پر اگر الگ سلگ بات کرنے لگیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غرض کے عزیز دوستوں مجھ کو اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، اخلاق سکھائیں، سنسکاریت دیں۔ دیکھیں آپ کا بچہ اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے یا آپ خود کامیاب ہونا ہے تو اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح ان کی بھوش کو صحیح نہیں سدھاریں گے نا تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری ماں بہنوں کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا میری باتوں کو غور سے سنیں۔ میں نے کئی تقریروں میں یہی جملہ کہا کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، سب سے پہلا اسکول ہوتا ہے۔ انسان اسکول میں پڑھا ہوا بھول سکتا ہے، پوری نالج کو بھول سکتا ہے، پوری کتابیں بھول تو سکتا ہے، لیکن ماں بچپن میں جو دودھ پلاتے وقت یا سلاتے وقت جو ماں باتیں کہتی ہوں گی وہ بچہ زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ اب خود دیکھیں آپ کو کیا یاد ہے، آپ کے بچپن میں آپ کی ماں نے آپ کو کیا سکھایا؟ کبھی آپ غور کریں، زندگی میں کبھی آپ غور کریں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں کیا سکھایا، ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ کون سے اچھے کام کرتے ہیں۔ ابھی بچے کو عقل نہیں ہوتی ہے، ایک 8-9 سال بچے کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز خراب ہے، کسی کو عقل اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن جب بچہ ماں کی باتوں کو اور ماں باپ کو دیکھتا ہے، ماں باپ کو اپنی زندگی کا اپنی فیوچر کا آئیڈیل بناتا ہے تو پھر وہ بچہ آگے چل کے کامیاب بھی ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر ماں باپ اگر صحیح راستے پر ہو، ماں باپ نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، ماں اپنے پردے میں رہتی ہے اور بیٹی پورا دیکھتی رہتی ہے کہ میری ماں کنگھی کیسے کرتی ہے، میری ماں دوسروں کے ساتھ کیسے بات کرتی ہے، میری ماں دوسروں کے گھر میں جاتی تو کتنی عزت سے بات کرتی ہے، میری ماں گھر سے باہر نکلتی ہے تو پردے میں برقع پہن کے نکلتی ہے، میری ماں اذان جب ہوتی ہے تو میری ماں اپنے بالوں کو چھپا دیتی ہے، پردہ رکھتی ہے، وردی پہن لیتی ہے، میری ماں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، درود پاک پڑھتی ہے، میری ماں برائیوں سے دور ہوتی ہے، میری ماں ٹی وی میں گناہ کے کام نہیں دیکھتی ہے، میری ماں سیریل نہیں دیکھتی ہے، میری ماں سسر کی کتنی خدمت کرتی ہے، میری ماں ساس کی کتنی خدمت کرتی ہے، میری ماں اپنے جیٹھ کی، اپنے دیور کی، اپنے ساس سسر کی، اپنے سالے کی کیسی خدمت کرتی ہے، یہ پوری بیٹی نا نوٹس کرتے رہتی ہے اپنی زندگی۔ بیٹی کو کتنا بھی پڑھاؤ لیکن بیٹی اور بچوں کو اگر میں یہاں پہ بچوں کو کچھ کہوں بیٹا شراب مت پینا، گناہ کی کام مت کرنا، ابھی میری تقریر اتنی اثر نہیں ہوگی اس کے دل میں، وہی اگر باپ کہتے کہ بیٹا تو شراب چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا، شراب چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا، اب دیکھنا کہ بیٹا چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا۔ اگر بیٹی کو کہہ دیا جائے بیٹا وہ کھیل مت کھیلنا، کھیلے گا کیا دیکھو۔ اگر باپ کہتے کہ بیٹا یہ ٹی وی میں سیریل مت دیکھو، باپ اگر کہے شوہر کہے اپنی بیوی کو تم کیا صبح اٹھے بیٹھے دن بدن خالی سیریل دیکھتی رہتی ہو، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کیا تم ایسے گناہ کی کام ہمیشہ کرتے رہے تو گھر میں خاک برکت آئے گی، کیا خاک میں ترقی ہوگی؟ میری پوری بزنس گھاٹ میں جا رہی ہے، پورے گھاٹے میں جا رہی ہے، دکان صحیح سے نہیں چلتی ہے، گھر کا کاروبار صحیح سے نہیں چلتا ہے، بچے صحیح راستے پر نہیں ہیں، کیا تم یہی دن پر قرآن پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، نمازیں پڑھو، برکتیں کیسی نہیں آئیں گی؟ ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں دوسروں کے بل بوتے پر، کہیں تعویذ مل جائے، کہیں اللہ کے ولی کے گھر پر چلے جائے، کہیں آستانے پر چلے جائے، کہیں درگاہ چلے جائے، نا نا نا، ان اولیاء کرام کی بھی لعنتیں ہم پر برستی ہیں کہ ہم نمازوں کو چھوڑ کر، روزوں کو چھوڑ کر، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر ہم اللہ والے کے پاس آ رہے ہیں۔ نہیں، اگر ایک انسان یہ سوچے کہ آج عروس ہے چلو چادر پہناتے ہیں، چادر اڑاتے ہیں، پھول لے کے جاتے ہیں، سجادے کو بھی ذرا ہاتھ میں تھما کے آتے ہیں، اگر انسان یہ کرتا ہے نا تو یہ نیکی تو ہے کر لے، لیکن اللہ کے ولی یہ نہیں دیکھتے کہ تو میرے پاس 100 کا چادر چڑھا ہے، 1000 کا چادر چڑھا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ کر بس ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دے، اللہ کے ولی ہماری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ کے ولی ہماری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔
اور ہر ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں، لیکن وہی اگر بے نمازی اگر لاکھوں کے چادر بھی اگر چڑھا دے، اللہ کی ولی اس سے خوش نہیں ہوتی، اللہ کی ولی اس سے راضی نہیں ہوتی۔ آج ہماری ماں بہنیں یہی کرتی، درگاہوں کے چکر، صاحبان کے چکر، اس کے چکر، تعویذ کا خلاف نہیں ہے، تعویذ ہونا بھی چاہیے، میرے سینے میں بھی تعویذ ہے، میں بھی تعویذ پہنتا ہوں، لیکن تعویذ کا اثر ہونا ہے تو اللہ کے راستے پر ہونا ہے۔ تعویذ کا اثر نہیں ہوتا، تعویذ کا اثر ہونا ہے تو اللہ کے راستے پر ہونا چاہیے۔ غرض کی تو اب یہ جو بچوں کی جو فیچر ہوتا ہے، جو بچوں کی زندگی، جو ان کی لائف، جو ان کی جو لائف ہوتی ہے، وہ اگر سدھرنا ہے تو یہ ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے۔ ماں باپ جتنا اچھا رہیں گے، جتنا اچھا کام کریں گے، اتنا ہی ماں باپ کے بچے بھی اچھے رہیں گے۔ آج اگر ہم اپنے بچے کے سامنے اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں نا، تو کل یہی بچے ہمارے ساتھ بھی بے عزتی کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے بعد کیا کہ بیوی گھر میں ساس سے بات نہیں کرتی، سسر سے بات نہیں کرتی، ہم گھر میں مست بیٹھے رہتے ہیں، ہم تو بات کریں نا بھائی، ہماری بیوی بات نہیں کرتی، لیکن وقتی طور پر تو خوش ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو یہ دل دکھ ہوتا ہے، یا اللہ میں نے اپنے بیٹی کو کیسی بیوی کے ساتھ بیاہ کرا دی کہ میری بیوی، میری بہو میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتی۔ باپ بھی کہے گا کہ میں نے اپنے بہو کو کیسے لایا، میرے اپنے بیٹے کے لیے جو میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتی۔ یہ اختلافات، یہ جھگڑے، یہ ٹینشن یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا۔ ہم اپنی زندگی کو اچھا بنائیں نا تو بہت اچھا ہوگا۔ اگر ہم کامیاب ہونا ہے تو ہم اپنے بچوں کو صحیح سنسکار دیں، صحیح اخلاق سکھائیں، نہیں تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی نے کہا تھا کہ شاید یہ واقعہ بیان بھی کر دیا تھا کہ آج ہم جو درگاہوں میں جاتے ہیں، تعویذ کا جو خلاف ہوتے ہیں، تعویذ کا بھی خلاف نہیں، آپ تعویذ پہنے، تعویذ پہننا بھی ضروری ہے برے بلایات سے بچنے کے لیے، لیکن جب تک ہم خود صحیح راستے پر نہیں ہوں گے نا تو پھر ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ ایک بڑھیا آئی تھی، کہا کہ اللہ کے ولی کے پاس، کہا کہ حضور اس مٹی کو سونا بنا دو، اس مٹی کے ڈھیرے کو سونا بنا دو۔ اس اللہ کے ولی نے 4 قل پڑھے، قل یا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 سورے پڑھ کے پھونک دی، جیسے ہی پھونکنا تھا وہ سونا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سونا ہو گیا۔ اب یہ بڑھیا خوش، اب گھر میں گئی، پانی کہنے لائے، ناک وضو کر کے مست گھر میں بیٹھ کے بہت سے ڈھیلے جمع کر، مٹی کے ڈھیلے جمع کر دو، قل یا الکافرون سے پڑھ رہی ہے، قل اعوذ بالناس پڑھ رہی ہے، پھونک رہی، پڑھ رہی، پھونک رہی، سونا ہونے کے نام نہیں، سونا ہونے کے لیے نام ہی نہیں۔ اللہ کے ولی کے پاس نہیں تو انہوں نے 4 سورے پڑھے تو تب کر کے سونا ہو گیا۔ اب میں بھی تو پڑھ رہی ہوں اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کو پڑھ رہی ہوں، یہ سونا کیوں نہیں ہو رہا؟ بھاگتے ہوئے اللہ کے ولی کے پاس آتی اور کہتی کہ حضور آپ نے 4 سورے پڑھی، سونا ہو گیا، میں پڑھ رہی ہوں تو سونا نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا کہ پڑھنے کے لیے زبان میں تاثیر ہونا ضروری ہے۔ زبان اگر ہماری گندی ہو، زبان اگر ہمارے گناہوں میں ملوث ہو تو پھر کتنی بھی تعویذ پہن لو، کتنی بھی پوری قرآن بھی پڑھ ڈالو، اثر نہیں ہوگا۔ قرآن پوری پڑھ ڈالو، اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم درگاہوں کے زیارت کریں، اللہ کے ولیوں سے ہی ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارے دلوں میں صحیح سرکار کی محبت ہو تو ہمارے ایمان مکمل ہے۔ ہم اگر ایسے کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ غرض کے 100 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گاؤں کو یا ہم اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اتحاد کے ساتھ مل کر رہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ اس میلاد النبی کا آخری جلسہ ہے، پھر اس کے بعد مجھے یہاں آنے کا موقع ملے یا نہ ملے، پھر مجھے آپ کے سامنے بولنے کا موقع ملے یا نہ ملے، بول نہیں سکتے، لیکن کبھی بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنی زندگی کو ٹارگیٹ میں رکھیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے بڑا بچہ ہو، چاہے بڑی عمر کا ہو۔ جوانی، انسان بچہ پیدا ہوتے ہی دنیا میں آتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جوانی کے دہلیز میں پہنچنے والا ہی تھا کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو غرض کے اپنے بچوں کو صحیح راستہ بتائیں، انہیں اچھا پڑھائیں، انہیں اچھا لکھائیں،
انہیں بس 3 چیزوں کی بات انہیں سکھا دے، آپ کی کبھی وہ نافرمان نہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا بھلا نہیں کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں پر محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں۔ پہلی چیز انہیں صحیح اسلام کے بارے میں بتائیں۔ کئی بار حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ انسان کچھ وقت مل جائے جلسہ کرنے کا یا جلوس کرنے کا، زندگی تو پوری گناہوں میں ڈوبی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی نیک کام کرنے کا وقت آتا ہے یا درگاہ کا عرس رہتا ہے یا جلوس رہتا ہے تو ناچنے کا تصور لے کے آئے۔ کبھی زندگی ان کے قدم کبھی مسجد کی طرف بڑھے نہیں۔ آج وہ میلاد نبی کے جلوس میں ڈیجے بجانا چاہتے ہیں، آج وہ اپنے نبی کے جلوس میں ڈانس کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کے جلوس اگر نہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیوں؟ ان کے ماں باپوں نے انہیں صحیح تربیت دی۔ فرق یہی ہے، ہم اسلام مسلمان تو کلمہ پڑھا کرتے ہیں لیکن اسلام ہے کیا ہم انہیں بتاتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ خود کو نہیں معلوم تو اپنے بیٹے کو کیا بتائیں گے؟ ہم غلطی یہ کرتے ہیں، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ ہمارے ماں بہنیں بھی غور کریں کہ ہم اپنے بچے کو تو بیاہ کروا دیتے ہیں، ہم ان کی شادی تو کروا دیتے ہیں، کبھی ہم نے انہیں سمجھایا کہ بیٹی ساس کی خدمت کرنا، بیٹی سسر کی خدمت کرنا، بیٹی دیور کے ساتھ عزت کے ساتھ رہنا، پردے کے ساتھ رہنا، اپنے شوہر کے خلاف کبھی بغیر اجازت کے باہر نہ جانا۔ کبھی ہم نے اپنی بیٹی کو راستہ بتایا؟ کیا ہماری ماؤں نے ہماری بیٹیوں کو صحیح بات بتائی کہ بیٹی ساس کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو لڑنے مت جانا، اپنی ہر بات شوہر کو بولنے مت جانا، ہر وقت رونا دھونا مت کرنا، ٹائم پر کام کرنا؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ میسج دیا؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ بات بتائی؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیٹیاں گھر سے بھاگ کر آتی ہیں، ان کے شوہر ان کو مارنے لگتے ہیں، ان کے ساس سسر انہیں تکلیف دیتی ہے۔ کیوں دیتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو بیاہ تو کروا دیا، لاکھوں روپے کا جہیز تو دیا، اپنی بیٹی کی شادی تو دھوم مچا دی، لیکن ہم نے اپنی بیٹی کو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن اور ان کی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ کئی سال کئی مہینے گزر جاتے، بھوک سے تڑپتے رہتے، بھوک سے زندگی گزاری، کھانے کے لیے بیٹھتے تو روٹی سامنے ہوتی تو ایک غریب پکارنے لگتا ہے اللہ کے والے، اے اللہ کی بندوں کوئی مجھے کھانا دے دو۔ وہ خاتون جنت جو جنت کی سردار ہے، ملکہ ہے، وہ اڑتی ہے کہ میں بھوکا تو رہنا پسند کر لوں گی لیکن کسی غریب کو بھوکا رہ کر نہیں۔ وہ میری رسول کی بیٹی، وہ میری نبی کی بیٹی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس غریب کی مدد کر دیتی تھی۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، آج ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا، کھانے کو دیا ہے، دولت دی، سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم اپنی بیٹی کو صحیح راستہ بتا نہیں سکتے۔ ہم شادی میں تو کئی ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، بینڈ باجے بجاتے ہیں، لیکن پٹاخے پھوڑتے ہیں، لیکن کئی گاڑیاں خرچ کرتے ہیں، کئی لوگوں کو الگ الگ قسم کے کھانے بنواتے ہیں، کھلاتے ہیں، لیکن ہم نے ایک بچی کو قرآن بھی صحیح سے پڑھا نہیں سکا، ہم نے ایک بچی کو صحیح سے قرآن بھی نہیں پڑھایا، ہم نے اپنی بچی کو صحیح اسلام کے معنی نہیں بتائے کہ بیٹی کبھی بھی نماز مت چھوڑنا، کبھی برائی کا وقت آ جائے تو صبر کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، بیٹی زندگی میں کتنی بھی تکلیف ہو کسی غیر مرد کے سامنے اپنے آپ کو چھکانا، کسی غیر مرد کے سامنے اپنے پردوں کو ہٹانا مت، کسی غیر مرد کے سامنے اپنی غریبی کی شکایت مت کرنا، صبر کر لینا، لیکن اپنی عزت و ناموس کو کبھی داغدار ہونے مت دینا۔ آپ نے کیا؟ نہیں کرتے، کرنے والے کرتے ہیں، لیکن بس ایک جنرلی طور پر مسئلہ دے رہا ہوں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو شادی تو کروا دیتے ہیں، لیکن شادی کرانے سے پہلے اپنی بیٹی کو پہلے انہیں سنبھالے، سمجھائے، انہیں طریقہ بتائے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسے ہوتا ہے، میاں بیوی کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، بچوں کی کیسی تربیت کرنا، انہیں سنسکاریت کیسے سکھانا، ہم انہیں اپنے بچوں کو بتائیں۔ جب یہ بچیاں، آپ کو معلوم ہوگا ایک مرد اگر پڑھ لے سیکھ لے تو اس کے سینے تک ہی رہتا۔ میں پڑھا ہوں ابھی، آپ پڑھے ہیں، آپ پڑھے ہیں، آپ کا علم کسی کو شیئر کریں گے کیا؟ نہیں کرتے نا۔ لیکن وہی عورت اگر پڑھ لی
سیکھ لی، نماز پڑھ لی، عبادتیں کر لی، اسلام کے معنی اس کو معلوم ہے، تو وہ بچی نہیں رہے گی بلکہ پورے خاندان کو کنٹرول کر سکے۔ اگر بچی ہی بگڑی ہوئی ہو تو پھر وہ ساس کی کیا خدمت کرے گی، سسر کی کیا خدمت کرے گی، نماز کیا پڑھے گی، گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ کیونکہ بچیاں اگر پڑھ لے تو پھر وہ اس بچی کے ذریعے سے پورے خاندان کو کنٹرول کرتی۔ اگر بچی ہی جاہل ہو، بچی ہی ان پڑھ ہو، بچی ہی اگر اس کو اسلام کے معنی نہیں معلوم ہو تو پھر گھر کا ماحول کیسے بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ اپنے بچیوں کو پڑھاؤ۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھے پڑھنے والی اگر کوئی ہے تو لڑکیاں۔ کالج میں دیکھو سب سے فرسٹ رینک نمبر پہ لانے والے عورتیں، بچیاں۔ کالج میں دیکھو وہی آگے بڑھ رہے، دنیا کے دوسرے دھرم کے لوگ کی لڑکیاں آگے بڑھ رہے، لیکن ہمارے مسلمان کی لڑکیاں اپنی گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ہم انہیں صحیح سے باتیں نہیں بتاتے، صحیح سے ان کے طریقہ نہیں بتاتے، رہنے سہنے کا ڈھنگ نہیں بتاتے، باہر گھر سے نکلے قدم رکھے باہر تو کیسے اپنی زندگی کو گزارے ہم کو نہیں بتاتا۔ عورتیں تو بازار کرتی ہیں، شاپنگ تو کرتی ہیں، لیکن ہم انہیں طریقہ بتانا ہوگا، راستہ بتانا ہوگا، ہم انہیں کیسے چلائیں۔ عورت کی عزت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ عورت کی عزت صرف غلط کام کرنے سے نہیں، عورت اگر بے پردہ بھی ہو جائے اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو میرے سرکار کی پہلی بیوی، اب سنا، سرکار کی پہلی بیوی تھی، گھر میں تشریف تھے تو سرکار آنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ، میری ماں بہن غور سے اس جملے کو اگر سن لینا تو آپ کو گھر کی جو بے برکتی ہو رہی نا کبھی زندگی بنے گی، جو گھر میں پریشانیاں ہو رہی ہیں وہ کبھی نہیں ہوگی۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، ذرا یہ تو بتاؤ آپ کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ یہاں پر ہے کیا؟ اللہ کے فرشتے، جو فرشتے کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتے اسی گھر میں آتے ہیں جس گھر میں عورت بے پردہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں فرشتہ ہے میرے پاس، وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے سرکار کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پلے کو، اپنے دوپٹے کو ذرا پیچھے کیا، جیسے ہی کرنا تھا خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اب بتائیے وہ فرشتہ یہاں پر ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے بیوی محترم اب وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ بس فرماتے ہیں جس گھر میں، جس گھر کی عورتوں کے بال اگر دکھنے لگے اس گھر میں اللہ کے فرشتے بھی آنا بند کر دیتے ہیں، اس گھر میں اللہ کے فرشتے بھی آنا بند کر دیتے ہیں۔ تو بتاؤ جس گھر میں پورا ہی دوپٹہ ہو گیا ہو تو اس گھر میں اللہ کے فرشتے کیسے آئیں؟ یہ غلطی ہمارے مردوں کی ہے، یہ غلطی ہمارے مرد حضرات کی۔ ہم انہیں ٹارچر نہیں کرتے، ہم انہیں بتاتے ہیں، ہم انہیں پیچھے نہیں پڑتے ہیں غلام بن کے بیٹھے ہوئے، ہم انہیں کہتے نہیں ہیں کہ تم ایسا مت کرو، سامنے خود شوہر کے بازو بیٹھ کے سیریل دیکھتے ہیں، گناہوں کے مناظر دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کے صحیح پرورش نہیں کرتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے ایک بولی بھی نہیں نکلتی کہ تم ایسا کرتے، کہ تمہارے ماں باپ نے یہی چیز سکھائی تم کو کہ شوہر کے گھر میں جا کے ایسے کام کرو؟ غلطی ہماری۔ ہم اگر انہیں ڈانٹیں گے نا، اگر ہم انہیں کہیں گے نا تو پھر خود بخود لائن میں آ جائیں گے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑو جانے دو، کرتے ہماری ہی تو بیوی ہے۔ نہیں، خسارہ آپ کا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا تو کیا ہوا، آپ کے آنے والے نسلوں کا ہوگا، آپ کے آنے والے بچوں کا ہوگا۔ آج ہم خوشحال زندگی سے تو گزار دیں گے، لیکن یہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اس وقت جب ہمیں تکلیف دیں گے، ٹارچر کریں گے، ہمیں گھر سے باہر نکالیں گے، جب ہمیں کھانے کے محتاج بنائے رکھیں گے، ہمارے پیر چلنے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے، اس وقت کے بچے ہمارے سہارا نہیں بنیں گے۔ اگر ہم بچپن میں اگر ہم بچے کی صحیح تربیت کریں گے نا تو پھر یہ بچے اگر ہم مرنے کے قریب بھی ہو، اگر ہم بستر میں بھی پڑے ہو تو اپنے ہاتھ سے ہمیں اپنے پیخانے کو بھی صاف کروائیں گے، اپنے جسموں کو بھی صاف کروائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے بچپن میں بچوں کو یاد آئے گا یا اللہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں صحیح راستہ بتائے نہ ہوتے تو آج ہم صحیح راستہ اختیار نہیں کیا ہوتا، آج ہمارے ماں باپ ہمیں صحیح اسلام کے
دوسرے دھرم کے لوگ نہیں ہوتے، آج ہم دوسرے گاؤں کے چکر لگے نہیں ہوتے، دنیا ہمیں لاکھ اور دنیا میں ٹھوکر، دنیا ہمیں برا بھلا نہیں کہتی۔ آج ہمارے ماں باپ ہمیں صحیح راستہ بتائے ہوتے تو پوری دنیا والے ہماری عزت کرتے، رشتے دار ہماری عزت کرتے۔ آج ہماری ماں نے ہماری عزت اور ہماری ماں نے ہمیں صحیح تربیت دی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے بچے آج بگڑ گئے۔ غرض کے میرے عزیز دوستو، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو، اپنے اخلاق سکھاؤ۔ ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ جس طرح مرد حضرات بھی خوش ہو رہیں گے کہ یہ عورتوں کا قصور ہے، عورتوں کے قصور کے ساتھ ساتھ مردوں کا بھی قصور ہے، کیونکہ عورتیں اگر جب تک اپنے مرد کو سلا کے رکھے گی تب تک عورت تب تک مرد نمازی کی طرف نہیں آئے گی۔ ماں اگر کہے کہ بیٹا نماز جا، کیوں نہیں جانا؟ اپنے شوہر کو کہے چلو نماز ہو جا، فجر میں کہہ دیا اگر اس کو ٹھنڈی ہوئی تو اس کو پودا اڑا۔ ہماری بیویاں، ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو، مرد کو پودا اڑا لیتی، سو جاؤ ابھی ٹائم ہے، ابھی بزنس کا بھی، نوکری کا ٹائم ہے، 10 بجے جانا، 8 بجے ہو جانا۔ اگر وہی ماں بہنیں اپنی قربانی کر کے اپنے شوہروں کو کہیں کہ چلو نماز کو چلو، تو کیسے نکلیں گے؟ جب شوہر اپنی بیوی کی دوسری باتوں کو مان سکتا ہے تو کیا وہ نماز کے لیے نہیں مان سکتا؟ ہماری ماں بہنیں آگے بڑھے، جہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، جہاں پہ میلاد ہوتے ہیں، جہاں پہ فاتحہ خوانی ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ اپنے شوہروں کو بھیجے، اپنے بچوں کو بھیجے، اپنے بچوں کو صحیح پڑھائے، اپنے اخلاق کو صحیح کرے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو صحیح سلامتی کی زندگی عطا فرمائے، ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں میلاد کے جلوس میں صحیح عزت اور ادب و احترام کے ساتھ جلوس منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی حاضر ہیں، مرد حضرات بھی حاضر ہیں، یا اللہ میرے نبی پاک کے صدقے سے اور ابو الحسن قادری اور دادا پیر قادری اور ان تمام اولیاء کرام کے صدقے سے مولا ہم سبوں کی نیک جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما، ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں ہمیں کامیابی برکت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے ماں باپ کے رزق میں، صحت میں، کمائی میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمارے دادا دادی کی، ہمارے تمام گھر والوں کی مرحومی کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں سلامت کی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا۔ یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب عطا فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔